बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्ती खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के इस अहम व्लॉग में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ एक एकड़ गन्नम काटने के तीनों तरीक़ों पर रोशनी डालूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन सा तरीका सबसे सस्ता और आसान है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मस्ती खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर भी करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि गंदम काटने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। तो नॉर्मली 3 तरीके हैं: हाथ से कटाई करना, रीपर से कटवाना और हार्वेस्टर का इस्तेमाल करना। रीपर की कटाई ये 1200 रुपये कनाल है, तो 1 एकड़ पर ये खर्चा 96 बन जाता है। तो आप चाहे पर ये खर्चा डालें तो ये 10,000 कर लें। और ट्राली के 2 फेरे लग जाएंगे, 25 रुपये फी फेरा है तो 5,000 बन जाएगा। थ्रेशिंग 1 घंटे में हो जाएगी, गंदम खुश्क है तो 5,000 वो ले लेगा और वहाँ पर जो मजदूर काम करेंगे 2,000 रुपये वो ले लेंगे। तो ये कुल आपके 22,000 बनेंगे। हाथ की कटाई भी 1200 रुपये फी कनाल है, यानी कि अभी आपने रीपर की कटाई पर देखा तो आपका खर्चा 22,000 बना आपकी गंदम आपके खलियान तक पहुँचने तक। ठीक है, और आपने उसकी थ्रेशिंग करवा ली और आपका ख़र्चा आ गया 22,000। अब हाथ की कटाई 12 कनाल का ख़र्चा 9600 रुपये। आप इसको 10,000 कर लें कि अब चाय पानी का जो ख़र्चा है, और 2 ट्राली का ख़र्चा 5,000 बन जाएगा। थ्रेशिंग 1 घंटे में हो जाएगी और मजदूरी 2,000 और इसका ख़र्चा भी आप 22,000 बन जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो गंदम आप हाथ से काटते हैं उसकी सफाई ज़्यादा होती है, और बाज़ औक़ात गंदम ऐसी होती है कि वो सारी खड़ी नहीं होती है। जो गंदम साफ़ सुथरी होती है वो तो रीपर से कटाई करता है, और जो गंदम जिसमें कंडेरा वगैरह हो या बहुत ही कोई बूटियाँ हों, गंदम छोटी हो या गंदम गिरी हुई हो, टूट फूट उस पर हो चुकी हो, तो वहाँ रीपर नहीं चल सकता, रीपर से कटाई नहीं कर सकता। इसलिए आप जो हाथ से काटते हैं तो वो ठीक तरीके से काटते हैं, उसमें सफाई भी होती है। अब हाथ से काटने में नुकसान क्या है कि आपका टाइम लगता है, तो बारिशें हो जाएं तो फिर आपकी गंदम ख़राब होने के अंदेशा होता है। तो रीपर जल्दी कटाई कर लेता है और आप उसको मज़दूर लगवा कर फौरी अपने खलियान तक ले आते हैं। हाथ की कटाई में सिर्फ ये है कि आपकी देर लगेगी, लेकिन आजकल मज़दूर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो वो भी 1 दिन में आपकी या 1 या 2 दिन में कटाई कर सकते हैं। अब आ जाओ तीसरा तरीका जो हार्वेस्टर का है। हार्वेस्टर का ख़र्चा 1200 रुपये फी कनाल है, तो ये भी 12,896 यानी कि 10,000 रुपया आपका 1 एकड़ का खर्चा है हार्वेस्टर पर। और आपके दाने घर तक पहुंचने में आपका बन जाएगा 2500, ट्राली को देंगे तो 12,500 में आपकी 1 एकड़ गंदम जो है वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। अब रीपर और हाथ की कटाई और हार्वेस्टर में क्या फ़र्क है कि हार्वेस्टर जो है आपको भूसा नहीं देता, भूसा आपका ज़ाया हो जाता है, लेकिन आप चॉपर लगाकर भूसा हासिल कर सकते हैं। चॉपर 1 ट्राली जो है वो 8,000 की बनती है। 1 एकड़ से 1 ट्राली चॉपर निकल आता है, तो 20,000 अगर 8,000 की चॉपर की ट्राली भी आप निकालें तो ये बन जाता है 20,500, और आपका बना था रीपर और हाथ वाला 22,000 का खर्चा आपका हुआ था। तो इसका मतलब हुआ कि चॉपर अपना जो हार्वेस्टर आप लगाएंगे
تو ہارویسٹر سے آپ 20,500 میں ایک ٹرالی بھوسا بھی لے لیں گے اور آپ کے دانے بھی گھر پہنچیں گے۔ اب آ جائے کہ ہم ان تینوں طریقوں میں سب سے سستا تو ہمیں ان تینوں طریقوں میں ہارویسٹر لگا کہ ہارویسٹر کا اگر آپ بھوسا نہیں لیتے ہیں تو 12,500 میں آپ کے دانے آپ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، جبکہ وہ لوگ جو کٹائی ہاتھ سے کرتے ہیں یا ریپر سے کٹواتے ہیں تو اس سال جو مسائل سامنے آئے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، ایک بار جب ہم نے گندم کو اکٹھا کیا تو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو گھر تک لائے، کھلیان تک لائے، کھلیان میں آپ نے پھر اس کو خشک کیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بگے لگائے، خشک ہو گئی۔ جب وہ خشک ہوئی تو بارش ہو گئی، بارش نے اس کو گیلا کر دیا۔ اب آپ نے ان بگوں کو پھر کھولا، جب گندم خشک ہوئی تو دوسرے دن پھر بارش ہو گئی، تو جب پھر اس کو خشک کیا تو تیسری بار بارش ہو گئی۔ تو 3 بارشوں نے آپ کو خوب تنگ کیا اور آپ پریشان ہوئے کہ یا رب العالمین ہمیں خشکی دے تاکہ ہم اپنی گندم کو سنبھال سکیں۔ جبکہ ہارویسٹر پر یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ گندم آپ کی کھڑی تھی، اس میں یہ نقصان ہو رہا تھا کہ کھڑی گندم میں ہمارے علاقے میں، یہ پوٹھو آگو جخان کی بات کر رہا ہوں میں، ہمارے علاقے میں جو مال مویشی ہیں ان کو فری کر دیا جاتا ہے، یہ یعنی لگے ہو جاتے ہیں، ان کو مالک جو ہیں وہ گھر سے کھول دیتے ہیں اور جدھر مرضی ہے جائیں۔ تو یہ آپ کو کھیت کو پھر خراب کرتے ہیں آپ کی گندم کو، تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ اپنی گندم کی آپ کو رکھوالی کرنا پڑے گی، ادروائز آپ کی گندم جو ہے وہ مال مویشی خراب کر جائیں گے۔ تو یہ بڑا مسئلہ، چونکہ ایک تو ہارویسٹر لیٹ آتا ہے، جب گندم خشک ہو چکی ہے تو پھر سے ہارویسٹر آتا ہے، اور ہارویسٹر اب اس سال کیونکہ کئی بار گندم ویٹ ہوئی بارشوں کی وجہ سے، تو اس لیے ابھی تیسرا دن ہے، آج دھوپ ہے تو ہارویسٹر لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی سارا حساب کتاب لگانے کے بعد ہارویسٹر کی جو کٹائی ہے وہ آپ کو سستی پڑتی ہے، اور اس میں آپ کو کسی قسم کی وہ جو زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ نہیں اٹھانا پڑتی کہ آپ کی گندم جن لوگوں نے کاٹ کے رکھی ہوتی ہے تو وہ گندم کالی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس سال تو جو اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں تو گندم دوبارہ اگنا شروع ہو گئی، تو کم سے کم جن کی گندم کھڑی ہوتی ہے ان میں یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ گندم خراب ہوگی یا دوبارہ اگ آئے گی یا دانہ جو ہے خراب ہو جائے گا ذائقے میں، یا بھوسا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ کھڑی گندم جب خشک ہوگی اس کو آپ جب کاٹیں گے تو آپ کو دانے اسی طرح صاف ستھرے، اور آپ کو بھوسا بھی اگر آپ بنانا چاہو تو صاف ستھرا بھوسا مل جائے گا۔ جبکہ یہ جو ہاتھ سے کٹائی ہے، جو ریپر کی کٹائی ہے، اس میں یہ مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی ریپر کی کٹائی سے جو گندم جن لوگوں نے ڈر کی وجہ سے ویٹ گندم کو تھریش کر دیا، ویٹ گندم کو تھریش کرنے کے 2 نقصان کہ ایک تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگا، کہ جہاں 1 گھنٹہ لگنا تھا وہاں آپ کے 3 گھنٹے لگے کہ گندم ویٹ تھی۔ تو دوسرا نقصان کیا ہوا کہ وہ بھوسا جو آپ نے ویٹ گندم کا نکلوا لیا تو وہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بھوسا جو ہے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بھوسا اس کی رنگت چینج ہوئی ملے گی، کالا ہو جائے گا، تو آپ کا بھوسا یعنی کہ خراب ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے ویٹ گندم کو تھریش کر لیا ان کے بھوسا خراب ہو گیا، اور ان کا مالی نقصان ہوا کہ جہاں ٹائم 1 گھنٹہ لگنا تھا وہاں ٹائم 2 گھنٹے زیادہ لگے۔ نمبر 2 کہ جو لوگ ریپر کی کٹوائی کرتے ہیں اور جو لوگ ہاتھ کی کٹوائی کرتے ہیں، ان دونوں میں اگر ہم کمپیریزن کریں تو خرچہ اگرچہ دونوں کا برابر ہے، ریپر کا بھی اور ہاتھ کی کٹائی کا بھی، دونوں کے 1200 کنال ریٹس ہیں اور خرچہ ایک جیسا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہاتھ سے کٹائی ہوئی گندم جو ہے وہ بالکل صاف ستھری ہوگی،
آپ کا سٹا کھیت کھلیان میں نہیں رہے گا، لیکن جہاں ریت پر کٹائی کرتا ہے وہاں آپ دیکھیں تو سٹا ہی سٹا، اور آپ کا رزق جو ہے اس کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، رزق کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو رزق کے ساتھ جب بے ادبی ہو جائے تو پھر وہاں پر برکت نہیں رہتی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اگر مزدور اویلیبل ہیں تو پھر ہاتھ کی کٹائی کروائیں، تاکہ آپ کا رزق جو ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی اس میں توہین نہ ہو۔ تو تینوں کٹائیوں میں اگر ہم نے جب کمپیریزن کیا تو ہمیں ہارویسٹر کی کٹائی سے جو کٹائی ہم ہارویسٹر سے کرتے ہیں وہ بہتر لگی۔ اور یہ جو ہارویسٹر کے بارے میں ایک مشہور کہاوت تھی کہ ہارویسٹر والے جو ہیں یہ اس کے اندر خفیہ خانے ہیں، یہ دانے چھپا لیتے ہیں۔ تو میں نے اس بار کٹائی میں ایک ویڈیو بھی لگائی اور اس کو پراپر خود جا کے چیک کیا کہ ہارویسٹر میں کتنے کھانے ہیں۔ جب ہارویسٹر کٹائی کرتا ہے گندم کی تو اس کا ایک ہی کھانا ہے، اس میں وہ گندم کے دانے جاتے ہیں اور وہ دانے دائیں بائیں جا ہی نہیں سکتے، صرف اور صرف اس کا جو بار پرنالہ لگا ہوا ہے اس کے ذریعے وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کا کوئی چینل ہی نہیں ہے۔ تو جب ہارویسٹر کا پرنالے سے دانے نکالتے ہیں تو وہ سارے کا سارا جب خالی ہو جاتا ہے تو خود بخود پرنالے سے کوئی دانہ باہر نہیں آتا، اگرچہ ہارویسٹر اونچا ہوتا ہے، کوئی بندہ چڑھ کر اس پہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب دانے اس کے ختم ہو جائیں، ہارویسٹر آپ کا چل رہا ہے، ہوا باہر آ رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس پرنالے سے کوئی دانہ باہر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو ڈرم بنا ہوا اندر دانہ والا وہ ڈرم خالی ہو گیا ہے۔ تو میں نے جا کے دیکھا اوپر کہ وہ ڈرم جب خالی ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ ہارویسٹر والے اس پرنالے کو اس کو چلائے رکھتے ہیں تاکہ انشور کر لیں کہ ایک دانہ بھی اندر نہیں بچا ہے۔ تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ ساری خام خواہ کا ایک بہتان لگایا گیا کہ یہ ہارویسٹر والے جو ہیں یہ اپنے اندر خفیہ خانوں میں دانے چھپا لیتے ہیں، تو لوگ دیہاتی لوگ جو ہیں یہ پھر مشکوک ہو جاتے ہیں، تو ہارویسٹر کا استعمال نہیں کرتے۔ دوسرا، ہارویسٹر کا ہمارے علاقے میں چونکہ ہم لوگوں کی زمین اکٹھی نہیں ہوتی ہے، ایک کنال آپ کا یہاں پر ٹکڑا ہے، دوسرے اس کا 10 کنال کہیں اور ہو، 4 کنال کہیں اور ہو، تو ہارویسٹر کا ٹائم لگتا ہے، اور پھر کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہارویسٹر جا ہی نہیں سکتا، کہ تنگ گلی سے ایک تو یہ نہیں گزر سکتا، بہت بڑی مشین ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے ہیوی مشین ہے، تو بعض یہ جو آپ کی زمین اگر اونچی نیچی ہے، نالوں میں ہے، وہاں بھی نہیں جا سکتا، تو ٹریکٹر جو ہے وہاں پر چلا جاتا ہے آسانی سے، اور ہارویسٹر وہاں نہیں جا سکتا۔ تو جن جگہوں پر ہارویسٹر بھی نہیں جاتا پھر وہاں پر ہاتھ سے کٹائی کرنا پڑتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہارویسٹر کی کٹائی جو ہے یہ تینوں طریقوں میں سب سے بیسٹ ہے، اور اس میں آپ کا خرچہ بھی کم اور آپ کی ٹینشن بھی تھوڑی۔ آپ جب کٹائی کرا لیتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے ہارویسٹر والوں کو، ہارویسٹر والے جب انتظار کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے دانے جلد از جلد تک پہنچے۔ تو ایک زمانہ تھا کہ یہ ہارویسٹنگ سیزن جو ہے یہ کسان ایک میلے کے طور پر مناتے تھے، اور ہوتا بھی یہ تھا کہ ہارویسٹنگ سیزن شروع ہونے سے پہلے میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے میں کسان جایا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نئے کپڑے سلواتے تھے اور اس میلے میں جاتے تھے، تو گندم کی اس کٹائی کو خوب انجوائے کیا جاتا تھا۔ تو تھینک یو ویری مچ ناظرین، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو کائنڈلی ضرور فارورڈ کیجیے گا۔ السلام علیکم۔